सल्लल्लाहु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वस्सहबी अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा की तरह जैसे कि आपको पता है कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे मैं शेख के साथ जो है वो मुख्तलिफ पॉडकास्ट किए हैं। तो एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसमें बहुत से सवालात हैं लोगों के, वो है कि बरज़ख क्या है, बरज़ख की दुनिया, रूह क्या है, रूह का सफ़र, मौत के बाद क्या होता है, कब्र का अज़ाब है कि कुरान से साबित नहीं है, हदीस में आता है, इसकी क्या वजह है, वगैरह वगैरह। तो लोगों के बहुत से सवालात होते हैं। तो हु बेटर दैन डॉक्टर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब अल्लाह के लिए हमसे मोहब्बत करते हैं और हमें टाइम दे देते हैं, इनका बड़ा शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व शेख रहमतुल्लाहि कैसे हैं आप, खैरियत अल्लाह से का हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह शेख, बड़ी आपकी ज़बरदस्त सरगर्मियाँ जारी हैं। तो अल्लाह ताला आपसे कबूल भी फरमाए, आपके आमीन इल्म में अमल में आमीन इजाफ़ा करे। लोग बहुत आमीन। मुस्तफ़ीद होते हैं माशाल्लाह इन पॉडकास्ट से। तो शेख, आज का माशाल्लाह जो टॉपिक है, जैसे मैंने बताया कि लोगों के सवालात इस पे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बरज़ख का कुरान में भी ज़िक्र है, हदीस में भी ज़िक्र है, फिर इल्लियीन सिज्जीन का भी ज़िक्र है। तो इंशाल्लाह ये कि हम इन सारे मौज़ूआत पे मैं कुछ सवालात आपसे करना चाहूँगा। लेकिन सबसे पहला सवाल वो रूह के बारे में मैं आपसे करना चाहूँगा कि क्या रूह और नफ्स सेम चीज़ है, और रूह की नेचर क्या है, और क्या इस पे ज़्यादा बात करना एग्जैक्टली है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, रूह के बारे में जो अल्लाह करीम ने कुरान हकीम के अंदर एक बात इरशाद फरमाई, उससे लगता है कि आमतौर पर लोगों ने समझा कि इसके बारे में ज़्यादा इल्म नहीं दिया गया ठीक, और इसके बारे में ज़्यादा गुफ्तगू भी नहीं की सही जानी चाहिए, सही। क्योंकि वहाँ पे भी ये सवाल है, यसालून, जी, कि आपसे रूह करते हैं सही। और आप उनको फरमा दीजिए मिनल इल्म इल्ला क़लील, आपको बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है। ठीक है। अगरचे उसके बारे में शाह वली और मुख्तलिफ मुफस्सरीन का ये ख्याल है कि ये जो कहा गया है कुरान में कि वमा ऊतीतुम मिनल इल्म इल्ला क़लीला, कि तुम्हें बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है, सही। ये जवाब दिया गया था बनी इसराइल को कि तुम्हें इल्म थोड़ा दिया गया है। अच्छा। ये उम्मत मुसलमा के लिए ये नहीं है। ठीक है। इसी वजह से फिर जो शाह वलीउल्लाह अलैहि रहमा हैं, उन्होंने रूह के ऊपर काफ़ी गुफ्तगू की है और फिर इमाम गज़ाली ने इसके ऊपर किताब रूह जो है, सही। और ये मुख्तलिफ आइम्मा ने जो इसके ऊपर बात की है वो इसी बुनियाद पर की है कि रूह के बारे में उनको थोड़ा इल्म दिया गया तो हमें तो दिया गया है। ठीक है। लिहाजा रूह की किस्में की हैं, रूह के अंदर जितनी यानी उसकी जो मुख्तलिफ हिस्से किए हैं, सही। और उन हिस्सों की मुख्तलिफ खसूसियात बयान की हैं। जी जी जी। उसके अंदर मलकियत होती है, उसके अंदर बहीमियत होती है, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें। तो कहने की बात यह है कि रूह दरअसल एक ऐसा आसमानी नुक्ता है। यानी शाह वलीउल्लाह अलैहि रहमा ने जो बात की है वो कहते हैं रूह दो किस्म की होती है। एक रूह जिस्मानी होती है जी, जो जिस्म के आज़ा के आपस में मिलने के साथ उसका ताल्लुक होता है। अच्छा। एक रूहानी और आसमानी रूह होती है। वो जो रूह नूरानी होती है, कि नूरानी नुक्ता वो आसमान से आता है, सही। और इंसान के मरने के बाद वो वापस चला जाता है। ठीक है। लिहाजा वो तो रूह को दो हिस्सों में तकसीम करके वो तो बेफिक्र हो जाते हैं। वो कहते हैं कि बस ये एक रूह आसमान से आती है, एक रूह जो है वो जिस्म के अंदर मौजूद होती है। तो रूह जिस्मानी और चीज़ है और वो और चीज़ है। लेकिन जब हम इसको अपने समझने के लिए जो आपने कहा कि सवालात मुख्तलिफ होते हैं, इसमें रूह भी है, नफ्स का एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इसी तरह एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कल्ब का, इसी तरह एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है फ़ुआद का। ये मुख्तलिफ अल्फाज हैं। तो फ़ुआद हम आमतौर पर इसका माना दिल करते हैं, इसी तरह कल्ब का माना भी दिल किया जाता है। और कुरान ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कल्ब को जिस्म का मरकज़ करार दिया है। साइंस इसको मानती नहीं है। साइंस कहती है दिमाग जो है वो उसका मरकज़ है। सही। तो हो सकता है कि कल्ब से मुराद कोई ऐसी इस्तिलाह हो, कोई ऑर्गन इससे मुराद ना हो, बल्कि कल्ब से मुराद कोई ऐसा मैकेनिज्म हो जो दिल और दिमाग, जो दो, एक ब्रेन और एक हार्ट, ये जो दो मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं, इनका कनेक्शन के साथ, जो इस कनेक्शन के साथ एक फिनोमेना इंसान के जिस्म के अंदर बनता है, हो सकता है कल्ब से मुराद वो हो। बिल्कुल सही। लिहाजा वो मरकज़ है। सही। इसलिए हमें इसके बारे में ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। और वैसे भी साइंस अभी तरक्की कर रही है और तरक्की पजीर है। तो साइंस जब कभी हतमी नतीजा देगी तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो कुरान या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के ख़िलाफ़ हो। और ये बात जो कुरान ने कही थी कि सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम, हम अन करीब दिखाते रहेंगे इनको
یہ پے در پے ان کو نشانیاں ملتی رہیں گی، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے اوپر یہ ثابت ہو جائے گا کہ قرآن ہی حق ہے۔ لہٰذا روح کے بارے میں ہمیں یہ کہنا کہ اس کے بارے میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے، یہ میرا خیال ہے درست نہیں ہے، لیکن یہ بات ضرور کرنی چاہیے کہ روح ایک ایسی چیز ہے جس کی حقیقت کو لوگ سمجھ نہیں سکتے۔ مطلب جب آپ کے جسم میں جان نکل جاتی ہے، نفس عام طور پہ جان کو کہا جاتا ہے، تو جان نکل جاتی ہے، کیا نفس اور روح ایک چیز ہے؟ اس کے بارے میں بھی بحث ہے۔ لہٰذا آپ بحث جتنی مرضی کرتے جائیں، بات یہ ہے کہ ظاہری نظر آنے والے جسم کے علاوہ یہ کوئی ایک ایسی اینٹیٹی ہے انسان کے جسم کے اندر جو اللہ کریم نے اس کے اندر ڈالی ہے، اور جو قرآن نے کہا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے اس کو جب بنایا تو اس کے اندر دو قسم کے جو الہامات کر دیے، تقوی کا بھی، نیکی کا بھی، اور فجور کا بھی، برائی کا بھی، اس کے اندر یعنی دونوں الہامات موجود ہیں۔ اب وہ کس میں ہیں؟ وہ روح میں ہے یا وہ نفس میں ہے؟ اگر یہ روح اور نفس دو مختلف چیزیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ روح اس کے اپنے تقاضے ہوں گے، نفس کے اپنے تقاضے ہوں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ میرا خیال ہے یہ ایک ہی چیز ہے، ایک اینٹیٹی کے مختلف نام ہے یا مختلف قسم کی اس کی فنکشننگ ہے جس کی وجہ سے اس کے مختلف جگہ پہ مختلف نام ہے۔ لیکن ظاہری جسم جس کو ہم دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ ایک ایسا انسان کے جسم کے اندر ایک ایسا حصہ ہے جو نظر نہیں آتا، اور نظر نہ آنے کی وجہ سے مغرب اس کے اوپر یقین نہیں کرتا۔ لہٰذا وہ جو سپرٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک سپرٹ یا ایک سول ہے، اس کو وہ انکار کرتے ہیں۔ اس کے انکار کا نقصان یہ ہوا ہے کہ جسم کے تقاضے تو ملحوظ رکھے گئے ہیں، روح کے تقاضے ملحوظ نہیں رکھے گئے، اور اس کا نقصان یہ بھی ہوا ہے کہ پورا کا پورا جو ہمیں علمی ذخیرہ ملتا ہے مغرب سے، وہ سارے کا سارا جسم کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہے، اور روح کا تقاضا جو ہے اس کے اندر مفقود ہے۔ لہٰذا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آدھی انسانیت وہ پردہ اخفاء میں رہتی ہے اگر آپ روح کے بارے میں بات نہ کریں، اور اسی طرح سے آدھی انسانیت کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ جس طرح جسم کو غذا کی ضرورت ہے، اسی طرح روح کو غذا کی ضرورت ہے۔ تو روح کی غذا جو ہے وہی بتائے گا جس نے روح کے بارے میں پتہ بتایا، اور روح کے بارے میں بتایا جس نے صرف اس وجہ سے تو ہم کسی چیز کا انکار نہیں کر سکتے کہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی، وہ ہیں، لہٰذا روح ہمیں نظر تو نہیں آتی لیکن وہ ہے، اور اس کا ایک تقاضا ہے، اور اگر روح کے تقاضے اسی بنیاد پر سارے کے سارے وہ یوں کہہ لیجئے کہ نظر انداز کر دیے گئے ہیں، اور صرف جسمانی تقاضے، اور وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا، تو وہ جو شاخ نازک ہے وہ ہے ہی صرف یہ کہ جسمانی مقاصد سامنے ہیں اور روحانی مقاصد موجود نہیں ہیں۔ لہٰذا اس بحث سے اصل میں جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ جب ہم ہر نظر نہ آنے والی چیز کا انکار کرتے ہیں تو آدھی انسانیت کے تقاضے وہ پس پشت چلے جاتے ہیں اور پس پردہ چلے جاتے ہیں، اور آدھی انسانیت کو آپ جسمانی طور پر جتنا مرضی کرتے رہیں۔ لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ جو روح موجود ہے اس کا اقرار بھی کرنا چاہیے، اور اس کے تقاضوں کا خیال بھی کرنا چاہیے، اور لوگوں کا یہ جو سوال ہے یہ سوال درست نہیں ہے کہ اگر ہر نظر نہ آنے والی چیز کا انکار کر دیں گے تو پھر بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ہم محروم رہ جائیں گے۔ بالکل صحیح شیخ۔ دیکھیں یہ جو نفس کی 3 ٹائپس ہیں، نفس لوامہ، نفس امارہ، نفس مطمئنہ، میں ایک اسکالر کو سن رہا تھا، وہ اس طرح کہہ رہے تھے کہ روح اگر ہارڈ ویئر ہے تو یہ 3 چیزیں اس کا سافٹ ویئر ہے۔ تو اس طرح بھی انڈرسٹینڈ کرنا، یعنی آپ نے کہا نا کہ ہو سکتا ہے یہ ایک ہی چیزیں ہوں، اور جیسے نفس لوامہ جو ہے وہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَلَا تَقْوَاهَا وَتَقْوَاهَا، سوری، تو یہ دیکھیں نا، وہ ضمیر کا بھی یہی کام ہے کہ نیکی اور بدی کی پہچان۔ اصل میں پتہ کیا ہے، یہ جو نفس لوامہ یا نفس مطمئنہ یا نفس امارہ، یہ جو 3 قسمیں، یہ تو قرآن کی 3 اصطلاحات ہیں، اس سے یہ نکال لی گئیں، اور جہاں بھی قرآن نے یہ تینوں اصطلاحات استعمال کی ہیں وہ دراصل فنکشننگ ہی کی بات ہے، جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ وہ نفس کی فنکشننگ ہے کہ آپ جب ان النفس لامارۃ بالسوء، ٹھیک ہے، کہ یہ جو جسم ہے، یہ جو نفس ہے، یہ ہمیشہ برائی کی طرف دعوت دیتا ہے،
इल्ला मा रहम रब्बी, सिवाय उस नफ्स के जिसके ऊपर अल्लाह की रहमत हो जाए। तो ये बुराई की तरफ दावत देने वाला नफ्स कोई अलग नफ्स नहीं है, सही, ये नफ्स की एक कैफियत है कि ये बुराई की तरफ दावत दे रहा हो। जब यानी इल्ला मा रहम रब्बी का मतलब ये है कि जब उसके ऊपर अल्लाह की रहमत हो जाए तो फिर वो खत्म हो जाएगा, वो मामला, उसकी कैफियत चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये कैफियत है। इसी तरह लफ्ज़ लव्वामा जो है वो भी इसी तरह मुलामत करने वाला, जिसको आप ज़मीर कह लें, आप कोई और, वो मुलामत करने वाला है, वो भी इसकी कैफियत है। हमने उसको दरमियान में रख दिया कि जो मुलामत नहीं करता वो अम्मारा है, जो मुलामत करता है वो लव्वामा है। व नफ्स लव्वामा, ये जो कुरान ने कसम उठाई तो मुलामत करने वाले नफ्स की, और फिर इसी तरह से नफ्स मुतमइन्ना, इरजिई इला रब्बिका रादियतन मर्दिया। तो नफ्स मुतमइन्ना गोया टॉप ऑफ द लिस्ट है, और दरमियान में लव्वामा है, और नीचे जो है अम्मारा है। ये कैफियत हैं। नफ्स अम्मारा ही नफ्स मुतमइन्ना बनता है। अच्छा, ठीक है, सही। लेकिन उसकी इस्लाह करनी पड़ेगी। जैसे फरमाया ना कि वम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा, बिल्कुल सही, कि जो अल्लाह के सामने खड़ा होने से डर गया, जवाबदेही से डर गया, तो वो पहला काम क्या करता है, नहन नफ्स अनिल हवा, उसने नफ्स को ख्वाहिशात से रोक दिया। तो जाहिर है ज़ब्त नफ्स करेंगे सही, तो फिर इसकी इस्लाह होगी। जब इसकी इस्लाह होगी तो ये अम्मारा से लव्वामा बनेगा, और लव्वामा से मुतमइन्ना बन जाएगा। वो उसकी पीक की वो एक पोजीशन है। सही, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि ये जब है मे बी ये ब्रेन और हार्ट के दरमियान जो एक कनेक्शन है, तो मैं ऑडियंस को कहना चाहूँगा कि ज़रूर पढ़ें इस पे इंटरनेट पे कि नर्वस सिस्टम ऑफ हार्ट, इस पे आजकल गोरे रिसर्च कर रहे हैं कि दिल का भी एक नर्वस सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम तो है ही, लेकिन नर्वस सिस्टम है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। इसके ऊपर किताबें लिखी गई हैं, लेकिन लोग आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। जी। लेकिन ये बात है कि देखें, साइंस वाले भी एक अजीब काम करते हैं जी। वो जो बात उन्होंने तस्लीम नहीं करनी होती, जिस बंदे ने कही होती उसको साइंसदान ही तस्लीम नहीं करते। सही, ऐसे ही वो कहते हैं कि बात तो उसने कही है, वो कोई ऑथेंटिक साइंसदान नहीं है। बिल्कुल। तो जिसकी तस्लीम करनी होती है साइंसदान को डिग्री थोड़ी है, बायसनेस बड़ी है इसमें। वो जिसकी बात तस्लीम नहीं करनी, वो कहते हैं ये साइंसदान है ही नहीं। तो वैसे तो इसके ऊपर बहुत लिखा गया और लिखा जा रहा है। सही। शेख, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में हमें बताते हैं कि हज़रत आदम अपनी रूह, तो इसको कई लोग ये समझे कि हम पार्ट है कुछ, तो ये जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनमें, तो ये वही तो रूह है, वही तो रूह है। लेकिन ये अल्लाह की रूह तो नहीं है। नहीं, अल्लाह की रूह नहीं है। अल्लाह ने इंसानों में रूह फूंकी। देखें, जब लेकिन मिर रूही के अल्फाज, मिर रूही, देखें बात यह है कि सारी कायनात अल्लाह की है। सही सिर्फ रूह क्यों अल्लाह की है? ठीक। हर चीज अल्लाह की है, हर चीज अल्लाह की। तो अल्लाह ने ही हर चीज बनाई है। सही। तो उसने अपनी रूह जो है वो फूंक दी। रूह उसकी मिल्कियत में से, उसकी कायनात में से, उसकी बादशाहत में से एक चीज है, जो उसने इंसानों में फूंक दी। सही। अब जाहिर है उससे इंसान अशरफुल मखलूकात बन गया। जो ही रूह फूंकी, तो आर्डर था कि जो ही रूह फूंकी जाएगी तो फौरन जो है वो सजदे में गिर जाना है। तो रूह फूंकी गई तो सजदे में गिर गए। अब मसला यह है कि इसमें हम खामखा नुक्ता अफरीनी करते हैं। ऐसा कोई एतराज वाली बात नहीं। अल्लाह की कायनात है, अल्लाह की रूह है, अल्लाह ने वो इंसान में फूंक दी, और वो एक एक्सटर्नल, एक खारजी उनसर है जो इंसान के अंदर आ गया। पुतला बनाया था मिट्टी का, उसके अंदर रूह फूंकी, तो उसको आप कह दें जान पड़ गई, उसको आप कह दें जिंदगी आ गई, आप उसको कह दें रूह आ गई, आप उसको कह दें नफ्स आ गया, आप उसका कोई भी नाम, उसका दिल धड़कना। देखें ना, साइंसदान कितनी अच्छी बात करते हैं, मेडिकल साइंटिस्ट, कि आदमी फौत हो गया और वो हरकते कल्ब बंद हो जाने की वजह से फौत हो गया। अब कितनी, आप अंदाजा करें कितने लॉजिकल वजह जो बताते हैं हमें। बिल्कुल। हरकते कल्ब बंद होती है तो बंदा मरता है। ऐसे ही कॉमन सेंस की तो कॉमन सेंस की बात है। तो वो कहते हैं हरकते कल्ब बंद हो जाने की वजह से बंदा। तो बात असल में ये है कि ये वो चीजें हैं जो ना हमारी समझ में आती है, ना साइंसदानों की समझ में आती है। तो जो चीज़ें समझ में नहीं आती उसका इनकार क्यों करते हैं? अब उसका इकरार करें। क्यों? जब हमारे लिए तो अल्लाह का शुक्र है, हम अल्लाह का शुक्र करें कि हम वाबस्ता हैं वही इलाही से। सही। हमारे पास जवाब है, हमें वहाँ से बता दिया गया है। हमें वही इलाही ने जो बात बता दी, नजर आती है नहीं नजर आती, हमारा उसके ऊपर ईमान है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ईमान इतनी बड़ी नेमत है
کہ جس کو مل جائے اس سے بڑی اور نعمت کوئی نہیں ہے. تو ان کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے اور ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وحی الہی کے ساتھ جڑ کے دیکھ لیں, ہو سکتا ہے ان سارے سوالوں کا جواب مل جائے. صحیح. میں ایک انٹرسٹنگ بات شیخ آپ سے شیئر کرتا ہوں اور آڈینس سے بھی, کہ یہ ہم سنتے ہیں نا الست کا جو پیکٹ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام آدم علیہ السلام کے بچوں سے پیکٹ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں. تو ایک 1990 کی دہائی میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں ریسرچ ہوئی, نان مسلم, اس کو جو لیڈ کر رہا تھا ریسرچ کو وہ ہندو نیورو سائنٹسٹ تھا. انہوں نے دیکھا یہ کہ ایپیلیپسی کے جو پیشنٹس ہیں, مرگی کا دورہ جنہیں پڑتا ہے, ان کے برین یہاں پہ فرنٹل لوب پہ سامنے پروبز لگائے, اور پروبز لگا کے پھر ظاہر ہے انہوں نے ان کے برین کو وہ اسٹڈی کیا, ایم آر آئی اسکین یا جو بھی وہ کرتے ہیں پروسیجر ہوتا ہے. تو انہوں نے نوٹ کیا کہ جب وہ لوگ ان کو ہوش آیا ایک دم سے تو وہ بہت اسپرچول فیل کر رہے تھے, اور ان کا یہ فرنٹل لوب جو تھا نا, جب اس کو ایکٹیو کیا گیا پروبز کے ذریعے, ذرا اس کو ایکٹیویٹی دی گئی تو وہ اللہ کی باتیں کرنے لگ گئے, گاڈ کی باتیں کرنے لگ گئے, اور وہ بہت زیادہ ایسی باتیں جو روحانیت سے جن کا بہت تعلق ہے. تو انہوں نے ثابت کیا اس ریسرچ ٹیم نے کہ خدا کا کنسیپٹ یہ ہمارے اندر انگرینڈ ہے, نیچرل ہے, نیچرل فطرت میں ہے, انسٹنکٹ ہے ہمارا, اور فرنٹل لوب جو دماغ کا سب سے ذہین حصہ ہے وہ اس کے لیے رسپانسیبل ہے. تو یہ میں نے کہا ایک شیئر کروں, جو آپ بات کہہ رہے ہیں دیکھیں بالکل ٹوٹلی اس سے بھی چیز میچ ہو رہی ہے. شیخ, حضرت جبرائیل کو بھی اللہ نے روح کہا ہے, تو اس کو کیسے سمجھیں گے؟ وہ تو صرف آپ یوں کہہ لیجئے کہ جبریل علیہ السلام کا ایک نام ہے, ٹھیک ہے, روح الامین. اچھا, تو ان کو جب روح کہا ہے تو یہ صرف ان کا نام رکھا ہے. دیکھیں فرشتہ جو ہے وہ ویسے تو ایک نورانی مخلوق ہے, تو اگر ان کو روح کہا جائے کہ وہ اس قبیل کی چیز ہے تو بھی بات ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کوئی سی قبیل کی چیز ہے, ٹھیک ہے. اور لیکن اگر اس کو قرآن نے روح الامین کہا, اور جہاں بھی قرآن نے روح کا ذکر کیا اس طرح سے کہ اس کو ایک پرسنالٹی کے طور پر, تو اس سے مراد جبریل امین ہے. لہٰذا وہاں آپ روح اس کا ترجمہ یہ نہیں کر سکتے کہ ارواح ہے. صحیح. تو وہ قرآن نے جب اسپیسیفکلی جبریل علیہ السلام کے لیے ایک نام لفظ استعمال کر دیا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اب بات یہ ہے کہ اگر وہ عالم ارواح کی قسم سے ہیں, صحیح, تو فرشتے نورانی مخلوق ہیں, جی ہاں, روح نورانی نقطہ ہے, وہ ایکسٹرنل وجود ہے, وہ انسان کے اندر انگرینڈ کیا گیا ہے. صحیح ہے, تو اس طرح بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اگر صرف کہیں کہ جبریل علیہ السلام کا نام ہے تو بھی ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, زبردست. اچھا, یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اب سائنس اس کا تو انکار کرتی ہے جی کہ سول نہیں ہے, اس کی کوئی ہمارے پاس اوتھینٹک وہ نہیں ہے, ایویڈنس نہیں ہے. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے شیخ, نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس. اس پہ تو باقاعدہ کتابیں لکھی, میں کچھ کتابوں کے نام جو ہے نا وہ بتا بھی دیتا ہوں. گیز انٹو ہیون, یہ ون آف دی بیسٹ سیلرز بک ہے, اور اس میں بات کی آتھر نے ان لوگوں کی, ان سے انٹرویو لیا, ان کو کوما ہو جاتا ہے یا ایکسیڈنٹ کے موقع پہ آدھی موت کی حالت, زندگی کی حالت میں ہوا, تو وہ بھی آدھی موت کی حالت, آدھی زندگی کی حالت. تو اس حوالے سے پھر لائف آفٹر لائف, یہ تو بیسٹ سیلنگ کتاب ہے, اور یہ اس کی تقریباً 13 ملین کاپیز جو ہے نا وہ سو میں بھی نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز اور امیجن ہیون, جان برکے کی کتاب ہے. تو میں بتانا ایکچولی یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک بڑی کامن تھیم ہے ویسٹ میں. تو اس کو سن کے, بلکہ اس پہ ریسرچ بھی ہوئی ہے, ریسرچ پیپرز لکھے گئے ہیں نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس میں. تو اس کو سن کے جو ہے نا وہ اب سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں مے بی برین میں کانشیسنیس جو ہے نا, یعنی جو وہ روح کو کانشیسنیس کہہ رہے ہیں ان شارٹ, تو وہ کہتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے, بات مے بی سے شروع ہوتی ہے. ہاں, مے بی وہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے جو بات کی کہ اگر وہ اسی بات کو مانیں گے جو ان کے اس آئیڈیالوجی کے ساتھ فٹ بیٹھ رہی ہے, ورنہ وہ کوئی اور نام اسے دے دیں گے. جیسے اسٹیفن ہاکنگ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کو مانتا تھا, لیکن وہ اتنا اس میں بائسنس تھی, اس نے کہا کہ نہیں گاڈ نہیں ہے, یہ کوئی انرجی ہے, تو وہ انرجی پہ ڈال دیا سارا اس نے. تو اسی طرح دیکھیں یہ انہوں نے بتایا کہ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس جنہیں ہوتا ہے ان لوگوں کو نا روشنی سی نظر آتی ہے, ایک ٹنل بہت لمبی سرنگ سی نظر آتی ہے, اور اس میں بڑی سپیڈ سے جا رہے ہیں, پھر آگے لائٹ ہوتی ہے, پھر کوئی مسکرا کے انہیں مل رہا ہے. یعنی اس طرح کی عجیب و غریب انہوں نے باتیں اٹھ کے کی کہ ہمیں یہ دکھائی دیا, ہمیں یہ نظر آیا. تو اس کو دیکھ کے سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب انسان مر جاتا ہے تو 1 گھنٹے تک برین اس کا زندہ رہتا ہے. تو برین جیسے خواب کریٹ کر سکتا ہے,
اسی طرح یہ سینز بھی کریٹ کر سکتا ہے. لیکن حیران کن بات یہ کہ سب کو ہی سیم سینز، ملتے جلتے سینز جو ہے نا وہ نظر آتے ہیں. تو آئی تھنک یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ واقعی کچھ تو ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیند کو موت کی بہن قرار دیا. صحیح. اور بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ موت ہے، نیند بھی موت ہے. صحیح. فرق صرف اتنا ہے کہ اس کے بعد انسان کی دوبارہ زندگی ہو جاتی ہے، اس کے بعد نہیں ہوتی. اور ہمیں جو دعائیں وغیرہ سکھائی گئی ہیں سوتے وقت کی، ان کے ساتھ ان کے اندر بھی یہی کچھ ہے. صحیح. کہ اللہم بسمک اموت واحیا، صحیح، بسمک ربی وضعت جنبی فبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمہ وان ارسلتہا فاحفظھا بما تحفظ بعبادک الصالحین. بالکل کہ اللہ میں تیرے نام پر مر رہا ہوں. صحیح. یعنی مرنے کے لیے تیار. سبحان اللہ. اب میں تیرے نام پر زندہ رہوں، زندہ اٹھوں گا. صحیح. اگر تو مجھے دوبارہ نہ اٹھائے، اس کو روک لے، مطلب روح تو نکل گئی ہے. صحیح. صحیح. اگر تو اس کو روک لے تو پھر اس کے اوپر رحم کرنا. صحیح. اور اگر تو اس کو واپس کر دے صحیح. تو پھر اس کے اوپر اسی طرح سے فضل کرنا جس طرح تو کرتا ہے اپنے نیک بندوں کے اوپر. اب یہ دیکھیں، یہ بالکل کلیئر کٹ ہے کہ یہ موت بھی جو ہے، یہ نیند جو ہے یہ بھی موت. تو اس کے درمیان میں ایک ہے بے ہوشی. صحیح. صحیح. کہ آپ سینس لیس ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے. اچھا، نیند کے خواب تو آپ سب نے، ہم سب نے ایکسپیرینس کیے ہیں. یہ بے ہوشی والے خواب کبھی ایکسپیرینس نہیں ہوتا عام طور پر. مجھے ایک دفعہ یہ ایکسپیرینس ہوا خود. اچھا. کہ مجھے ایکسیڈنٹ ہوا تو پاؤں میں چوٹ لگی. صحیح. اور کوئی ایسا مطلب زخم آیا کہ بہت ایک خون کا فوارہ تھا، بالکل پھوٹ رہا تھا. اچھا. خیر میں وہاں یہ جو ڈیوائیڈر ہے سڑک کا، اس کے اوپر بیٹھ گیا. تو بیٹھنے کی وجہ سے ٹانگ چونکہ نیچے تھی نا، خون اور زیادہ نکلا. اچھا، اس دوران مجھے یہ یاد ہے کہ میں ڈیوائیڈر کے اوپر بیٹھا. صحیح. اور اس کے بعد مجھے کچھ نہیں یاد. اچھا. اس کے بعد کیا یاد ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. جی. وہ ایک بڑی خوش کن اور خوشگوار، اچھا، ایسی شاندار، میں جیسے ہواؤں میں اڑ رہا ہوں اور بالکل اس طرح کا. مطلب آپ پہلے جب میں بیٹھا تھا تو ایکسیڈنٹ کے بعد آپ کو پریشانی، سڑک پہ پڑے ہوں آپ تو کتنی پریشانی ہوتی. پھر جو ہی مجھے ہوش آیا ہے تو میں سڑک پہ لیٹا ہوا تھا اور ارد گرد لوگ تھے اور وہی پریشانی پھر شروع ہو گئی. اچھا، اس کے درمیان میں بڑا ہی پرسکون وقت ہے. اچھا، ویری انٹرسٹنگ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر موت ایسی ہے تو انشاءاللہ وہ تو راحت کا سامان ہے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صبح شام کی دعاؤں میں جو دعا آتی ہے، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر. اللہ میری موت کو ہر قسم کے شر سے راحت کا سامان بنا دے. تو اس کا مطلب ہے موت، جب مومن کی موت آتی ہے نا تو وہ تو خوش کن ہے. صحیح. اور ایک بڑے خوشگوار تجربہ ہے. اور اس کے بعد بلکہ وہ جو حدیث کے اندر آتا ہے کہ مومن کو تو موت سے پہلے اس کے کان میں خبر دی جاتی ہے. اچھا. موت کا فرشتہ آ کے کان میں کہتا ہے، اے پاکیزہ روح، صحیح، نکلو. صحیح. اب اس کو کہا جا رہا ہے نکلو. صحیح. ابھی وہ نکلی نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے، نکلنے سے پہلے پیغام آیا. اس کو کہا جا رہا ہے نکلو الی مغفرۃ من اللہ و رضوان. صحیح. اللہ کی مغفرت اور اللہ کی خوشنودی تیرا انتظار کر رہی. واہ. اب آپ اندازہ کریں کہ جس کو دنیا میں پڑے ہوئے یہ خبر ملے، کیا بات، کہ اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی مغفرت میرا انتظار کر رہی ہے. جی. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو فوراً نکلے گا، اللہ بھاگے گا. بالکل. تو یہی فرمایا کہ اس کی پھر روح یوں نکلتی ہے، فتخرج تسیل، یوں بہاؤ کی صورت میں فوراً بہتے ہوئے نکلتی ہے. کما تخرج القطرۃ من فی السقا، جس طرح سے مشک پانی کی بھری ہوئی ہو اور اس میں سے اس کا بند کھول دیا جائے تو فوراً پانی نکل جاتا ہے. صحیح. اب یہ مشک کی، یعنی آپ بوتل پانی کی بھری ہوئی ہے نا، اس کو آپ الٹ دیں تو فوراً پانی نہیں نکلتا. اس کو کھول کے آپ الٹ دیں تو فوراً تو پانی نہیں نکلتا. بالکل صحیح. مشک جو ہے پانی کی، وہ چمڑے کی مشک ہوتی ہے، اس کا دھانا اور اس کا پیٹ برابر ہوتا ہے. جی 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 جی. اور اس کو اگر باندھا ہوا ہو جی تو اس کو کھولتے ہیں تو وہ فوراً نکل جاتا ہے، کیونکہ اس کا دھانا اور پیٹ برابر
بر ہوتا ہے۔ صحیح۔ لہٰذا یہ مثال یہ بتاتی ہے کہ جب مومن کی موت آتی ہے تو انتہائی خوشگوار مرحلہ اس کے اوپر آتا ہے۔ یہ بھی مشکل ہوتی ہے، بعد میں مشکل ہوتی ہے، یعنی اس کو پوری زندگی پیچھے مشکل ہوتی ہے، جو ہی اللہ تعالیٰ اس کو آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اور وہ جو آسانیاں ہیں پھر آگے انشاءاللہ آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ تو یہ موت کا جو مرحلہ ہے ایک گویا یعنی جب نیند کے ساتھ نیند اور موت کی مشابہت ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی کیفیت تو ایسی ہے، وہ لائٹ کی ہو، وہ جیسی بھی ہو، اور میرا خیال ہر ایک کے اعمال کے مطابق ہوگی۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مومن کی موت اور طرح کی ہے، کافر اور منافق کی موت اور طرح کی ہے، لہٰذا دونوں کی موت میں فرق ہے۔ اچھا شیخ، آپ نے ویسے خود بھی مینشن کر دیا، لیکن دوسرا بڑا امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ روح کس طرح سے قبض کی جاتی ہے، مومن کی کس طرح سے، کافر کی کس طرح سے، پھر اس کی پوری جرنی ہے ایک لمبی حدیث میں کہ وہ 7ویں آسمان تک جاتی ہے، پھر قبر تک کیسے آتی ہے، اور سورہ قیامہ میں شیخ جو ہے کہ ٹانگ کے ساتھ ٹانگ جوڑ دی جاتی ہے، غالباً یہ الفاظ ہیں، تو وہ کیا ہے موت کے ٹائم؟ یہ تو والتفت الساق بالساق، اچھا، یہ جو موت کے ٹائم کفن جب باندھ رہے ہو، موت کے وقت جب ویسے بھی جب اگر کوئی نہ بھی باندھے تو جب آدمی کسی کی بھی موت ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ٹانگ سے ٹانگ رگڑی جا رہی ہوتی ہے، صحیح، وہ بھی اس سے مراد ہے، اور جو اس کا باندھ دینا ہے وہ بھی اس سے مراد ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہاں سے نکالی جاتی ہے روح؟ ہاں، یہ بھی یہ ہے، یہ دوسری حدیث میں ہے، یہ تو قرآن کی بات ہے نا والتفت الساق، لیکن یہ بات حدیث میں ہے کہ جو جان نکلتی ہے وہ پاؤں کی طرف سے شروع ہوتی ہے اور نکلتے نکلتے یہاں تک آتی ہے۔ اچھا، اور وہ جو نرخرے سے معلم یغرغر ہے نا، کہ اگر یہاں سے آواز آنے سے پہلے توبہ کر لے تو توبہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ، صحیح۔ اور یہ یہاں سے جو آواز آنی ہے وہ اس وقت آنی ہے جو باقی جسم سے جان نکل جانی ہے، بالکل آخری مرحلہ ہے، صحیح، یہاں سے بالکل ختم۔ سبحان اللہ۔ تو پھر مومن کی کیسے کیپچر ہوتی ہے، اور جو ہے منافق یا کافر جو ہے اس کی کیسے؟ اچھا جی، اس کے بارے میں تو ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور لمبی حدیث ہے، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنازے میں تھے اور قبر کی تیاری میں بھی دیر تھی، تو جیسے سب انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ گئے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، صحیح، اور آپ زمین میں جیسے آدمی کچھ سوچ رہا ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ ایسے تو پھر آپ نے اس موقع پر ایک بات ارشاد فرمائی۔ اچھا، پھر آپ نے دونوں کیفیتوں کو الگ الگ بتایا۔ آپ نے فرمایا جب مومن کی روح نکلتی ہے تو فرشتے آتے ہیں، ملک الموت جنت سے کفن لے کے آتے ہیں، صحیح، اور وہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ آ کے فرشتے سارے اپنی اپنی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، اور پھر وہ اس کے کان میں آ کے کہتا ہے ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، صحیح، نکلو، صحیح، اخرجی الی مغفرت من اللہ و رضوان، سبحان اللہ، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی خوشنودی کی طرف نکلو۔ اللہ اکبر، اللہ، تو پھر وہ تو فوراً نکلتی ہے نا، مطلب اس کا تو مطلب خوش ہوتی ہے، وہ تو خوش ہوتی ہے، وہ تو نکلنے کے لیے پھر دیر ہی نہیں لگتی، اور وہ جیسے پانی کی مشک بھری ہوئی ہے تو بند کھول دیا جائے، تخرج تسیل کما تخرج القطرۃ من فی السقا، وہ نکل جاتی۔ ٹھیک۔ تو دوسرا جو ہے، جب وہ مومن کے علاوہ کافر اور منافق کی موت کے لیے جب فرشتے آتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم سے بدبودار کفن لے کے آتے ہیں۔ اب اس طرح ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، سب بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ جو ملک الموت ہے وہ اس کے کان میں آ کے کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، اے ناپاک روح، نکلو، اخرجی، باہر نکلو، الی سخط من اللہ و غضب، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غضب کی طرف نکلو، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غضب تیرا انتظار کر رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں جس کو یہ کہا جائے اور ادھر دنیا میں پڑے ہوئے اس کو یہ خبر مل جائے کہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غصہ میرا انتظار کر رہا ہے، تو وہ کیوں نکلے گی؟ جی ہاں، جی ہاں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتفرق فی جسدہ، وہ پھر جسم کے اندر چھپتی پھرتی ہے، کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر۔ اس کا مطلب ہے ایک اینٹی ہے نا، بالکل، روح ایک چیز ہے، اس کی بھی ایک پوری سمجھ ہے۔ ہاں جی، وہ بھاگتی پھرتی ہے، فتفرق فی جسدہ، جسم کے اندر بھاگتی پھرتی ہے، باہر نہیں نکلتی۔ تو پھر فرشتے جو ہیں وہ فینزعہ، وہ پھر اس کو کھینچ کر نکالتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی، کما ینزع الصفود من الصوف المبلول، جس طرح سے گیلی اون ہو
اور اس کے اندر گرم سلائی لوہے کی رکھ دی جائے اور پھر اس کو کھینچا جائے ایک طرف، ظاہر روئی وہ اون جو چمٹ جائے گی، تو اس کو ایک طرف سے کھینچیں گے تو وہ تو تار تار ہو جائے گی. فرمایا اس طرح فرشتے جو ہے اس کی جان نکالتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، ڈوب کر کھینچ لینے والے فرشتوں کی قسم. سبحان اللہ. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور بند کھول دینے والے فرشتوں کی قسم. یعنی بالکل ایسے جیسے بند کھل جاتا ہے، یہ مومن کی موت ہے، اور پھر اس کو اندر سے کھینچ کر نکالتے ہیں، یہ کافر اور منافق کی موت ہے. پھر آگے بھی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو آپ بتا رہے تھے 7ویں آسمان تک جاتی ہے، تو یہ 7ویں آسمان تک جاتی ہے، وہ تو جو علیین میں جا کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو کے اور پھر اس کو علیین میں مقام مل جاتا ہے. اچھا. اور اس کو لکھ دیا جاتا ہے، علیین یا مقام ہے یا رجسٹر ہے، اس کے اندر وہ شامل ہو جاتی. ٹھیک. پھر وہ واپس آتی ہے. اسی طرح جب منافق کی اور کافر کی روح جاتی ہے تو اس کو بھی فرشتے پکڑ کے لے جاتے آسمان کی طرف ہی ہیں جی، لیکن آسمان کے دروازے ہی نہیں کھولے جاتے. اچھا، اس حدیث میں یہ بھی تفصیل ہے کہ ظاہر ہے جب مومن کی موت جنت کے خوشبودار کفن میں ڈالی جاتی ہے تو ہر طرف خوشبو پھیل جاتی ہے. صحیح. اور وہ فرشتہ جب لے کے جا رہا ہوتا ہے اس کی روح کو، سب پوچھتے ہیں کس کی روح ہے، اللہ، کیونکہ خوشبو پھیلی ہوئی ہوتی ہے. صحیح. اور ہر شخص اس کے لیے جو ہے نا وہ دعائیں کر رہا ہوتا ہے، ہر شخص خوشی اور مبارکباد کی صدائیں آ رہی ہوتی ہیں. دوسری طرف جب وہ کافر کی منافق کی موت وہ جب آتی ہے تو اس کی بدبودار کفن ہوتا ہے اور بدبو پھیل جاتی ہے سارے چار چفیرے ہر عالم. صحیح. جب وہ ہر طرف بدبو پھیلتی ہے تو ہر کوئی جو ہے نا اس کے اوپر لعنت کر رہا ہوتا ہے. پھر وہ لے کے آسمانوں کو چڑھتے ہیں، آسمان کے دروازے ہی نہیں کھولے جاتے. قرآن میں بھی آتا ہے کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے ہی نہیں کھولے جاتے. اچھا، اس پر پھر حدیث میں آتا ہے کہ وہ فرشتے پھر اس کو وہاں سے چھوڑ دیتے ہیں. اچھا. وہ پھر گرتی ہے نیچے، یعنی جو جہنم ہے وہ پستی کا استعارہ ہے. صحیح. اور جنت جو ہے وہ اونچائی کا اور بلندی کا. علیین جو ہے وہ بھی بلندی کی بات ہے، سجین کوئی بہت پستی کی بات ہے. جب فرشتے اس کو لے کے جاتے ہیں اور آسمان کے دروازے نہیں کھلتے تو وہ چھوڑ دیا جاتا ہے اس کو. صحیح. اور وہ پھر گرتی ہے نیچے، گہرائیوں میں کہاں جاتی ہے اللہ کو معلوم ہے. اور لیکن اس کو قرآن نے بھی کہا سجین. صحیح. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ سجین میں چلی جاتی ہے، یعنی سجین میں اس کا اندراج ہو جاتا ہے کہ یہ سجین میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو کچھ دیر کے لیے واپس لایا جاتا ہے. صحیح. اور پھر وہ قبر کے اندر تدفین جب ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ جو سوالات ہیں جو قبر والے ہیں، پھر اس کے بعد قبر کے اندر مومن کی جو کے لیے تو ہر طرف کھل جاتی ہے. جی. قبر تا حد نگاہ کھول دی جاتی ہے. اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قبر جو ہے یا تو یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، اور حفرت من حفر النار، یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. تو وہ پھر جس کے لیے مومن کے لیے وہ جنت کا باغیچہ بن جاتا ہے، اور اس کے لیے اور پھر وہ اس وقت تک سویا رہتا ہے جس وقت تک آخرت قائم نہیں ہو جاتی. بالکل ٹھیک. شیخ، یہ علیین اور سجین یہ فزیکل پلیسز ہیں یا یہ رجسٹرز جیسے آپ نے کہا کہ دیکھیں دونوں باتیں ممکن ہیں. اچھا. اس لیے کہ اس کو علیین میں درج کیا جاتا ہے، اس کو علیین میں ڈال دیا جاتا ہے، علیین میں شامل کر دیا جاتا ہے. ان سب کا ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے. صحیح. وہ فزیکل پلیس بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ فزیکل پلیس ہو تو اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اگر وہ فزیکل پلیس ہے تو وہاں جانے کے بعد پھر واپس تو نہیں نہ آنا. جنت ایک ایسی جگہ ہے صحیح کہ اس میں داخل ہونے کے بعد اس سے نکلنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ جنت کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے. صحیح. کہ جو جنت میں ایک دفعہ داخل ہو گئے وہ واپس نہیں نکلے گا. ٹھیک. اور اگر علیین جنت کا حصہ ہے تو اس میں داخل ہونے کے بعد کوئی باہر نہیں نکل سکتا. اور چونکہ حدیث میں الفاظ ہیں کہ وہ پھر آتی ہے واپس روح، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علیین کوئی جنتیوں کا رجسٹر ہے. ٹھیک ہے. کوئی ان کی انرولمنٹ کی کوئی بات ہے. صحیح. اور وہ انرولمنٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سجین جو ہے وہ کوئی جہنمیوں کی انرولمنٹ کی بات ہے، اور انرولمنٹ وہاں پہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. رہ گئی اس کے بعد انہوں نے کہاں رہنا ہے، تو عالم برزخ میں وہ تو قبر ہی ہے. قبر ہی برزخ ہے. اور قبر میں یا یہ جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. گویا جس طرح کی اس کی آخرت ہے اسی کی مناسبت سے یہ آخرت کا دیباچہ جو برزخ ہے یہ بھی اسی طرح سے چلتا ہے. جن کو آگے جنت ملنی ہے ان کے لیے آرام ہے،
برزخ میں، اور جن کو جنت نہیں ملنی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ان کے لیے یہاں بھی اسی طرح کا عذاب ہے۔ بالکل۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ حدیث ہے، بلکہ صحیح حدیث، کہ شہداء کی روح پرندوں کے جسموں میں ہیں اور وہ جنت کے باغوں میں جا کے جو ہے نا درخت سے پھل کھاتی ہیں، وہ بھی یہ برزخ میں ہے؟ آف کورس۔ اچھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اصل میں جو برزخ ہے نا، یہ آخرت اور دنیا کے درمیان ایک پردہ ہے۔ ٹھیک ہے، کتنا لمبا پردہ ہے، ظاہر ہے جب تک حشر قائم نہیں ہوتا تب تک کا یہ پردہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ چند 100 سال ہو یا چند 1000 سال ہو، تو اللہ کو معلوم ہے۔ صحیح۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ چند 100 سال یا چند 1000 سال جو جنتی روح ہے وہ کیا قبر کی مٹی کے نیچے رہے گی؟ صحیح۔ ایسے تو نہیں ممکن نا۔ تو جنتی روح کو جنت کا سا ویٹنگ روم ملے گا نا، ٹھیک ہے، تو وہ جنت کا سا جو ویٹنگ روم ہوگا وہ جنت ہوگی، سبحان اللہ، یعنی ایک ویٹنگ روم ہاں، اور وہ جنت ہوگی، اور وہ ہر طرف جب تا حد نگاہ قبر کھل گئی تو وہ جنت ہے۔ یعنی اس کو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنت نہیں ہے؟ گویا برزخ ہی ہوگا، لیکن برزخ میں اس کے حالات جو ہیں وہ جنت والے ہوں گے۔ صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو آپ ایک اور اینگل سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے ان ساری باتوں کو، کہ دیکھیں انسان یہاں سے فوت ہوتا ہے اور مرنے کے بعد پھر قبر میں جاتا ہے، قبر سے نکلے گا، حشر میں جائے گا، حشر سے نکلے گا اور پھر یہ یعنی پل صراط سے بھی گزرنا ہے، جہنم کو بھی دیکھنا ہے، اور پھر اللہ کرے جنت میں، جنت اور جہنم کا فیصلہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ یہ ایک لمبا سفر ہے۔ صحیح۔ اس میں برزخ ایک بڑی لمبی زندگی ہے۔ پھر اس کے بعد آخرت میں کا پہلا دن جو ہے قیامت والا دن 50,000 سال کا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ دیکھیں کتنا لمبا دن ہے، بڑا لمبا عرصہ ہے یہ سارا۔ صحیح۔ مومن کے لیے یہ اتنا لمبا نہیں ہوگا۔ ٹھیک۔ اب دیکھیں وہ سارا سکویز کر دیا جائے گا۔ صحیح۔ اور وہ اس کے لیے تو وہ تو ایسے ہے جیسے عصر سے لے کے مغرب تک کا وہ وقت ملتا ہے، اس کو فوراً گزر جائے۔ اس کا مطلب یہ سارے مراحل آنے ہیں، لیکن مومن کے لیے تکلیف دہ نہیں ہوں گے۔ صحیح۔ یعنی کوئی بھی مرحلہ ہوگا تکلیف دہ نہیں ہوگا۔ جب جیسے قیامت کی بات کی قرآن نے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، باپ بیٹا سب رشتے ختم۔ صحیح۔ لیکن ساتھ فرمائے وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے۔ اللہ، یعنی انتہائی خوفناک صورتحال بتا کے سبحان اللہ بتایا کہ وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، اور صرف چمک نہیں رہے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، خوش ہوں گے اور ہنس رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ اکبر۔ اس ماحول میں کچھ ہنس رہے ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے مومن کے لیے یہاں تک ہی ہے ساری جو خرابیاں ہیں، اور مومن کے لیے ساری سختیاں موت سے پہلے تک ہیں۔ اللہ، جو ہی اس نے موت آنی ہے تو اس کے بعد تو آسانیاں شروع ہو گئی، اور اس دن وہ سختی جتنی بھی ہو، جتنی مرضی سختی کا دن ہو، سختی کی صورتحال ہو، پل صراط ایون ہو، جس کے بارے میں کہا کہ وہ بہت باریک ہے، جہنم کے اوپر پل ہے، اور وہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، تو ظاہر اس سے گزرنا مشکل۔ تو مومن تو وہاں سے یوں گزریں گے جیسے بجلی چمکتی ہے، تو اس کا مطلب ہے ان کو تو گزرنے کے لیے کوئی دقت نہیں ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں آسان ہوتی جائیں گی اہل ایمان کے لیے۔ ہے صحیح، یہ سارا کا سارا پروسیجر ہونا ہے، لیکن اس پروسیجر کے دوران مومن کی زندگی جنت کی زندگی ہوگی، اور اس کے لیے اور بھی بہت سارے دلائل ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ گویا یہاں سے اس کی آنکھ بند ہوئی اور اس کی آنکھ جنت میں کھلنی ہے۔ اللہ، تو جب ایسا ہے مومن کے لیے تو اس کی تو موجیں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ لے جائے تو آنکھ جنت میں کھلنی ہے، چاہے آپ اس کو قبر میں دفنا کے آئے ہیں، اس کی آنکھ جنت میں کھلنی ہے، اور اس کے لیے باقی سارے معاملات ایسے ہی ہیں جیسے جنتیوں کے VIP قسم کی اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہو رہی ہوگی، اور وہ مراحل کے اندر کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ، تو اس لیے یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ عالم برزخ کے سارے مراحل ہوں گے اور اسی طرح سے ہو رہے ہوں گے، لیکن مومن کے لیے وہ وقت کے اعتبار سے بھی اتنے وہ مشکل نہیں ہوں گے، اور عملی طور پر اس میں مشکل تو مومن کے لیے ہوگی نہیں بالکل، اور مومن خوش ہوگا ہر معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان دے۔
آمین. آپ نے جس طرح شیخ بتایا ماشاءاللہ دیکھیں کتنی بشارتیں بھی ہیں. وہ پھر لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ یار ڈرایا زیادہ جاتا ہے اور بشارتیں کم سنائی جاتی ہیں. تو دیکھیں ماشاءاللہ آپ نے جو آیات سنائی اس میں تو ہے کہ وہ ہنس رہے ہوں گے اس دن اور ان کے چہرے ماشاءاللہ چمک رہے ہوں گے. تو ہمیں تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے ہم ان میں سے شامل ہوں اور میدان حشر بھی آپ نے کہا آسان ہوگا انشاءاللہ ان لوگوں کے لیے. تو میدان حشر میں تو دیکھیں سارے مراحل ہی جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عائشہ جس کا حساب کتاب شروع ہو گیا نا اللہ تو وہ پکڑا گیا، وہ بچ نہیں سکتا. جس کا حساب شروع ہو گیا بچ نہیں سکتا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر حسابً یسیرہ سے کیا مراد ہے؟ جو قرآن نے کہا فَيُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، وہ اس کا حساب بالکل آسان لیا جائے گا. صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ وہ حساب نہیں ہوگا، اچھا وہ تو صرف پیشی ہوگی. بس سامنے ایک دفعہ پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد کہا جائے گا جاؤ، بس اتنا ہی. اعمال کا حساب کہاں. تو یعنی مومن کے لیے سارے مراحل ہی آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان دے تو پھر یہ چیزیں اور چینج ہو جاتی ہیں. آمین آمین. اچھا ایک سوال شیخ بہت کرتے ہیں لوگ کہ عذاب روح کو ہوتا ہے یا جسم کو ہوتا ہے یا دونوں ایٹ دا سیم ٹائم؟ یہ بھی ان سوالوں میں سے ہے جو بہت قدیم سوالات ہیں اور ہمیشہ ہر دور میں متقدمین نے بھی اس کے اوپر بہت بحث کی کہ یہ اس لیے کہ جب ہم قبر میں سے کسی کو نکالیں تو وہ تو ویسے ہی پڑا ہوتا ہے، تو کسی کو عذاب ثواب ہم تو نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ کچھ ہو رہا ہے. تو اس سے لوگوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے جسمانی نہیں ہوتا، وہ روحانی ہوتا ہے. صحیح. اور روح کو وہ ساری کیفیتیں درپیش ہوتی ہیں. صحیح. مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ جیسے مثلا یہ بھی تمثیل کے طور پر بیان کیا گیا کہ مثال کے طور پہ جب ہم خواب میں ہوتے ہیں تو خواب میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے سانپ ڈس لے. ہاں جی. تو ہمیں جو سانپ ڈسنے کی تکلیف ہوتی ہے خواب میں وہ تو پوری ہوتی ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. بالکل یہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ خواب تھا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اگر صرف محض روحانی طور پر ان کو دکھایا جائے کہ آپ کو سانپ ڈس رہے ہیں اور بچھو ڈس رہے ہیں اور اس طرح سے ہو رہا ہے، بظاہر وہ آرام سے پڑا ہوا ہے، فزیکلی وہاں پہ بچھو سانپ کوئی نہیں ہے، تو تکلیف تو اتنی ہی ہے. سبحان اللہ. بالکل بالکل صحیح. مطلب اگر اس کو تو بعد میں پتہ چلتا ہے، جیسے ہم خواب میں تو بعد میں ہم بیدار ہو جاتے ہیں، وہاں تو بیداری کوئی نہیں ہے، وہاں تو وہ بیدار ہو چکا ہے، بیداری کی حالت میں ہی ہو رہا ہے. کچھ لوگ کو نائٹ میں آتے ہیں پسینے چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ بلکہ چیخ رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں نائٹ میں. تو یہ کیفیت جو جس کو اللہ کریم نے عذاب کہا ہے وہ تو عذاب ہے. وہ قبر میں آئے، وہ قبر سے پہلے آئے، وہ قبر کے بعد میں آئے، جس کو اللہ کریم نے عذاب کہا ہے وہ عذاب ہے. صحیح. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بتائی ہیں تو وہ عذاب ہے. صحیح. وہ رہ گئی بات یہ کہ یہ روحانی ہوگا یا جسمانی ہوگا. اس بحث کو ہم یوں کلوز کرتے ہیں کہ اگر روحانی ہو تو پھر اس میں اتنی حیرت والی کیا بات ہے. صحیح. بالکل بالکل ٹھیک ہے. حیرت تو اس وقت ہوتی ہے جب یہ جسمانی ہو. تو سب کو جو اعتراضات ہوتے تھے، جتنے قرآن حکیم کے اندر اللہ کریم نے فرمایا مشرکین اعتراضات کرتے تھے، ان کو تو اعتراض ہی یہ تھا من یحیی العظام وہی رمیم. ٹھیک ہے. یہ ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو کون دوبارہ زندہ کرے گا. اصل مسئلہ تو یہ تھا. بالکل. تو آئدہ متنا وکنا ترابا ذالک رجعٌ بعید، کیا ہم جب مر گئے مٹی ہو گئے دوبارہ اٹھایا جائے گا. اصل جو اعتراض تھا وہ یہ تھا. تو یہ اعتراض ان کا بتاتا ہے کہ قرآن نے جب بار بار ان کے اس اعتراض کا ذکر کیا، اگر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تمہیں خواب ایسے آئیں گے کہ خواب میں بچھو اور سانپ ڈسیں گے، تو پھر تو اعتراض کی بات ہی نہیں تھی. تو اعتراض بنا ہی اس وقت جب یہ حشر اجساد کی بات ہوئی کہ جسم دوبارہ زندہ ہوں گے اور جسمانی ثواب یا عذاب ہوگا. جنت میں جائے گا تو جسم جائے گا اور جہنم میں جائے گا تو وہ بھی جسم جائے گا. عالم برزخ کے اندر بھی جو عذاب ثواب ہوگا، جو عذاب قبر کے اندر عذاب ثواب ہوگا، وہ سارا کا سارا جسم کو ہوگا. بالکل صحیح بالکل صحیح. بہت جامع آپ نے بتایا، جزاک اللہ. یہ جو کہا جاتا ہے کہ جب انسان کو نیند آتی ہے اور سو جاتا ہے تو اس کی روح، ظاہر ہے قرآن میں بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی روح کچھ دیر کے لیے وہ آ جاتی ہے اوپر. تو وہ اگر خواب دیکھتا ہے کسی مرے ہوئے شخص کو تو کیا وہ برزخ میں جا کے روح ملاقات کر رہی ہوتی ہے؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہوتا. اچھا. دیکھیں دکھایا جانا ہے نا. صحیح. تو دکھایا جانا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہاں لے جا کے دکھایا جائے. صحیح صحیح.
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو وہاں سے لا کے دکھایا جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ آپ کو لے جایا جائے نہ اس کو لایا جائے، تمثیلی انداز میں آپ کو دکھا دیا جائے. صحیح. تو اللہ تعالیٰ جب ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اس نے دکھا دیا، تو وہ اس کے لیے ہمیں یہ بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم وہاں گئے یا وہ یہاں آئے. صحیح صحیح. بحث تو تب ہو جب ہم نے دیکھا نہ ہو. تو ہم نے دیکھا ہے، صحیح، اللہ نے دکھا دیا ہے، بات ختم. صحیح صحیح. اچھا، کچھ لوگ شیخ اعتراض کرتے ہیں قبر کے عذاب پہ. وہ کہتے ہیں پہلی تو بات یہ قرآن سے کہیں ثابت نہیں ہے، دوسرا یہ کہ وہ جو سوال وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے خود نکالے ہوئے ہیں جو سوالات، اس کا بھی قرآن میں کہیں تذکرہ نہیں ہے. عمومی طور پہ وہ لوگ یہی امپریشن لیتے ہیں جی کہ بس ہم مریں گے، اس کے بعد بس قیامت والے دن ہی اٹھائے جائیں گے. اور دلیل وہ اس کی یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں قرآن میں یہ الفاظ ہیں کہ جب انہیں اٹھایا جائے گا ایک دم سے، تو وہ کہیں گے ہمیں کس چیز نے ہماری نیند سے بیدار کر دیا. اس کا مطلب کہ پیچھے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. اگر ہو رہا ہوتا تو بڑے بوکھلا کے اٹھتے. تو اس سب کو کیسے ہم ان کا جوابات جو دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن سے ثابت ہے یا نہیں ہے، جی، یہ اتنا میٹر ہی نہیں کرتا. اچھا، پہلی تو بات یہ بالکل ٹھیک. قرآن سے ثابت ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ثابت ہو، صحیح، بات ایک ہے. بالکل ٹھیک. دونوں میں کوئی فرق نہیں. صحیح. یہ فرق ہم نے بنائے ہوئے. دیکھیں، قرآن جو کہتے ہیں قرآن سے فائدہ، قرآن سے ثابت ہوا، ان سے یہ پوچھیں قرآن کس پہ نازل ہوا تھا؟ قرآن کہاں آیا تھا؟ کوئی بنی بنائی کتاب مجھے یا آپ کو مل گئی تھی؟ صحیح. قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا ہے. صحیح. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ قرآن کہتا ہے خود نازل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے دل پر نازل کیا. اچھا، اب آپ یہ بتائیں کہ دل کی بات کسی کو دوسرے کو کیسے پتا چلتا ہے؟ بالکل. میرے دل میں کیا ہے آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ یا میں بول گا، بالکل، یا میں کچھ کروں گا، صحیح، کوئی ایسا میں جیسچر دوں گا تو آپ کو پتا چلے گا میرے دل میں کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے ہیں تو وہ قرآن نہیں ہوتا، وہ حدیث ہوتی ہے. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے ہیں ما صدر عن النبی من قول او فعل او تقریر، آپ بول لیں تو حدیث ہوتی ہے، آپ کچھ کریں تو حدیث ہوتی ہے، اور آپ کسی کا عمل برقرار رکھیں تو وہ بھی حدیث ہوتی ہے. صحیح. اچھا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولیں تو وہ حدیث ہوتی ہے. قرآن بتانا ہے آپ نے تو قرآن حدیث نے بتایا ہے. بالکل بالکل صحیح. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے قرآن ثابت ہوا ہے. لہٰذا جن کو یہ پرابلم ہے نا کہ ہم قرآن کی بات مانیں گے حدیث کی بات نہیں مانیں گے، ان کے لیے یہ ہے کہ قرآن خود ثابت ہوا ہے حدیث سے. بالکل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے. تو یہ اب دیکھیں ترتیب نزولی میں جو پہلی آیت تھی وہ تو 30ویں پارے میں چلی گئی. کس نے بتایا کہ یہ یہاں آئے گا، یہ یہاں آئے گا، یہ یہاں؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. یہ ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوائی. لہٰذا حدیث سے قرآن ثابت ہوتا ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حدیث کو حلال و حرام کے حوالے سے اللہ نے قرآن میں اتھارٹی دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح. سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹیز کی بات کی، آپ کے فرائض کی بات کی، اس میں فرمایا یہ ان کے لیے جو پاکیزہ چیزیں حلال ٹھہراتا ہے اور جو ناپاک چیزیں وہ حرام ٹھہراتا ہے. حلال حرام کا جو اتھارٹی ہے اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. صحیح صحیح صحیح. لہٰذا جو مچھلی کھاتے ہیں، میں تو اکثر کہتا ہوں جو مچھلی کھاتے ہیں جی جی، وہ پہلے مچھلی کے مردہ حلال ہونے کی دلیل قرآن سے دیں نا، یا مچھلی کھانا چھوڑ دیں یا ذبح کر کے کھایا کریں. قرآن نے کہا حرمت علیکم المیتۃ والدم. جی، ہر قسم کا مردار اور ہر قسم کا خون حرام ہے. صحیح صحیح. بات ختم. بات ختم. بالکل. یہ تو مچھلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احلت لکم میتتان و دمان، دو خون دو مردار تمہارے لیے حلال ہے. اللہ اکبر. اس میں آپ نے فرمایا الحوت والجراد، جو دو مردار حلال ہیں، ایک مکڑی ہے پتے کھانے والی، اور دوسری جو ہے وہ مچھلی. اچھا، تو اس سے جو ہے مر حلال ہوا ہے. بالکل. وگرنہ قرآن نے تو کیٹیگوریکلی مردار حرام کیا تھا. جی ہاں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ اسی طرح سے حلت و حرمت کا درجہ رکھتی ہے جس طرح قرآن کی بات حلت و حرمت.
اسی طرح قرآن نے کہہ دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جو جس سے روکیں رک جاؤ۔ یہ اتھارٹی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ ہاں کہہ دیں تو وہ بھی قانون بن جاتا ہے، آپ نہ کہہ دیں تو وہ بھی قانون بن جاتا ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے، بالکل۔ لہٰذا جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے احادیث کے اندر وہ حجیت کے اعتبار سے اس کے اتنی ہی اہمیت ہے جتنی قرآن میں ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں نا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی خاتون سے کہا کہ یہ جو جوڑا کرنا ہے حرام ہے، جوڑا یہ جو خواتین اوپر جو بنا لیتی ہیں، تو اس نے کہا حرام ہے، اچھا اللہ نے اس کو حرام کیا ہے۔ تو وہ خاتون آگے سے کہتی ہیں کہ میں نے تو سارا قرآن پڑھا، اس میں تو بالوں کا ذکر ہی نہیں ہے، اچھا تو تم کیسے کہتے ہو حرام؟ ابن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بتائیں کہ قرآن میں آپ نے یہ نہیں پڑھا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ لے لو اور جس سے منع کرے اسے رک جاؤ۔ وہ کہتی ہاں یہ تو پڑھا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تو ایسے ہی ہے جیسے قرآن نے منع کیا۔ لہٰذا جب عذاب قبر کا ذکر احادیث کے اندر آ گیا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن میں آ گیا، کیونکہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے فرمایا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، آپ کے اوپر وحی آتی ہے تو بولتے ہیں۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمایا ہے، عذاب کی باتیں آپ نے عذاب قبر کی جتنی باتیں بتائی ہیں وہ ساری کی ساری اسی طرح سے اتھینٹک ہیں جس طرح سے اگر صحیح حدیث ہو، اگر صحیح حدیث ہو تو وہ اسی طرح سے اتھینٹک ہے جس طرح سے قرآن اتھینٹک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کے اندر کم از کم 4 مقامات پر ایسے اللہ کریم نے ایسی آیات ہیں کہ جس میں واضح طور پر عذاب قبر کا تذکرہ ہے، جی، یعنی اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جس دن مریں گے اس دن اس کے اوپر عذاب آئے گا۔ اشارتاً یعنی آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں اشارتاً نہیں بلکہ صراحتاً، مثلاً قوم فرعون کے بارے میں، آل فرعون کے بارے میں فرمایا کہ صبح و شام وہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، بالکل بالکل، صبح و شام وہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت والا دن ہوگا تو ان کو لیے بڑے عذاب کی طرف جائیں گے۔ اس کا یہ صبح و شام جو جس عذاب پر پیش کیے جاتے ہیں کہاں ہے یہ میرے خیال میں سورہ فصلت ہے، یہ سورہ مومن ہے، سورہ غافر جس کو کہتے ہیں، جی جی جی، یہ سورہ غافر ہے۔ اس کے علاوہ سورہ توبہ کے اندر، سورہ انعام کے اندر، سورہ ابراہیم کے اندر کم از کم 4 مقامات قرآن میں ایسے ہیں جس سے اس طرح کے واضح اشارات موجود ہیں جس کو آپ عذاب قبر کہہ سکتے ہیں۔ اب عذاب قبر کا نام لے کے تو قرآن نے نہیں کہا، لیکن وہ عذاب قبر ہی ہے، جب آپ مر کے قبر میں گئے تو عالم برزخ کی بات، بالکل۔ اچھا، اسی طرح جیسے سورہ انعام کے اندر غالباً ہے کہ ان کو جب فرشتے جو ہیں آگے سے بازو پھیلائے ان کو وصول کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، یہ وہی بات ہے، وہی الفاظ ہیں جو حدیث میں آ رہے ہیں کہ اخرجی، باہر نکلو، تو یہاں اخرجوا انفسکم، اپنی جانوں کو باہر نکالو، یعنی فرشتے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنی جانوں کو باہر نکالو، اور اسی دن قرآن کہتا ہے کہ اسی دن ان کو پھر رسوائی کا عذاب اب ہوتا ہے، اسی دن رسوائی کا عذاب دیا جاتا ہے۔ تو جس دن جان نکلی اسی دن کوئی حشر تھوڑی ہو گیا ہے، عالم آخرت تھوڑی آ گیا، عالم برزخ ہے۔ لہٰذا اس طرح سے قرآن میں 4 مقامات پر سورہ ابراہیم کے اندر، سورہ توبہ کے اندر، سورہ انعام کے اندر اور سورہ غافر کے اندر یہ موجود ہے۔ پڑھنے کے لیے ایک بصیرت ہونی چاہیے، ایک بصارت ہونی چاہیے۔ شیخ یہ سورہ تکاثر بھی کہہ سکتے ہیں، حتی زرتم المقابر؟ وہ تو خیر زیارت کے لیے ہے، حتی زرتم المقابر کا مطلب ہے تم قبروں کو جا پہنچے، جی۔ اب وہاں پہ یہ تو نہیں ذکر کہ قبر کے اندر کیا ہوگا، نہیں، لیکن اگلی آیت ہے نا کہ پھر انہیں پتہ لگے گا، کہ پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ کیا ہے حقیقت، کیا ہے اصل۔ ہاں اشارتاً آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں بھی ذکر ہے کہ اس کے بعد تمہیں پتہ چلے گا، تو اس کا تو خیر یہ تعویل ہو سکتی ہے نا، جیسے آپ نے کہا کہ وہ سورہ یاسین میں انہوں نے کہا کہ ہماری آرام گاہوں سے کس نے اٹھایا، خواب گاہوں سے، تو اس کا مطلب پیچھے کچھ نہیں ہو رہا ہوگا، تو یہ بھی حتی زرتم المقابر کے بعد پھر پتہ چل جائے گا، پھر کب سے مراد، اس کی تو تعویل ہو سکتی ہے۔ حالانکہ وہ جو سورہ یاسین والی بات ہے وہ بات یہ ہے کہ جو عالم برزخ کا عذاب ہے اس کے مقابلے میں جو عالم آخرت کا عذاب ہے وہ بہت بڑا ہے،
لہٰذا اس عذاب کو جب دیکھیں گے تو اس کو وہ سمجھیں گے کہ یہ تو آرام تھا، یہ اس کے مقابلے میں بالکل بالکل بالکل، ہاں جی، یہ اس کے مقابلے میں سمجھیں گے. بالکل تو بہرحال یہ قرآن کے اندر یہ عذاب قبر کا ذکر موجود ہے، عذاب برزخ کہہ لیں، عذاب برزخ کا ذکر موجود ہے، اور حدیث کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے. بالکل. تو اب اور آپ کو کیا چاہیے؟ اصل بات یہ ہے کہ جس نے ماننا ہو کوئی مانتا ہے، اور جس نے نہیں ماننا اس کو ہزار دلیلیں دے دے نہیں مانتا. ایسے ہی ہے شیخ. منکر نکیر واقعی ہی بہت ان کی مطلب حدیث میں آتا ہے نا کہ ڈراؤنی شکل ہوگی، تو مومن کے سامنے بھی ہوگی، اور وہی یہ 3 سوال کریں گے. سوال تو ہیں جی، فرشتے آئیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ آ کے سوال کریں گے. صحیح. اب وہ شکلیں ان کی کیسی ہوں گی؟ حدیث میں آتا تو ہے ڈراؤنی شکل کے، لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ مومن کے لیے ہر مرحلہ آسان ہوگا. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ مومن کے لیے بھی اسی طرح سے ڈراؤنی شکل ہو. یعنی ہوں گے تو ڈراؤنی شکل کے، لیکن مومن اس کو کمفرٹیبل فیل کرے گا. صحیح. ایسا نہیں ہے کہ مومن جو ہے اسی طرح سے ڈر رہا ہو. مومن کے ڈر سارے موت سے پہلے ختم ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو رہی تھی، انہوں نے فرمایا تھا تیرے باپ کے اوپر آج کے بعد کوئی سختی نہیں، بس ساری سختیاں دنیا میں تھیں. تو مومن انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی، ان کے لیے ساری سختیاں دنیا میں ہیں، آخرت میں کوئی سختی نہیں ہے. وہ یہاں سے گئے، جو ہی جان نکل گئی، اور جان بھی نکلنی ہے، وہ اٹ سیلف ایک راحت ہے. صحیح. وَجَعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ، اور وہ اٹ سیلف راحت ہے، اور اس کے بعد آگے راحت ہی راحت ہے انشاءاللہ. یہ بات ایک مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتے ہیں قبر میں ہمارے معاشرے میں. یہ بات مشہور ہے، لیکن یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اچھا، حدیث کے الفاظ ہیں، اور صحیح حدیث ہے. صحیح. اس کی انٹرپریٹیشن میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ قبر میں تشریف لاتے ہیں، تو یہ تو اس کا تو کوئی ذکر نہیں ہے. ٹھیک. البتہ یہ ہے کہ وہ جو قبر کے سوالات ہیں، ان سوالوں میں ایک سوال ہے کہ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے. ایک تو سوال یہ ہے نا، من نبیک. ٹھیک ٹھیک. ایک حدیث میں یا متعدد احادیث میں اس سوال کو، من نبیو کا جو سوال ہے، اس سوال کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، اس شخص یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. صحیح. وہ جو اس شخص ہے نا، حاضر رجل، ما تقول لحاضر رجل، صحیح، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے. ٹھیک. وہ جو شخص ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائیں گے. صحیح. ٹھیک ہے، لہٰذا پوچھا جائے گا اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. صحیح. کچھ نے کہا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی شبیہ دکھائی جائے گی، آپ کی تصویر دکھائی جائے گی، اور پوچھا جائے گا اس کو جانتے ہیں اور یہ کیسے ہیں، یہ کون ہے. صحیح. تو وہ پھر جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلا ہوگا وہ پہچان لے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ پہچاننا اس بات سے نہیں پہچانا جانا کہ ہم نے کوئی تصویر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی ہوئی. یہ سارے سوالات کے جوابات ہیں ایمانی بصیرت پر. بالکل. اب دیکھیں نا، اتنے آسان سوال ہے، من ربک، صحیح، من نبیک، صحیح، ما دینک. کوئی شخص رٹا لگا لے، لگا سکتا ہے نا، لگا سکتا. تو رٹا لگا لے تو وہ وہاں پہ کہے کہ میں جا کے نہیں. رٹا لگانے سے ان سوالوں کا جواب وہاں نہیں آنا. صحیح. ان سوالوں کا جواب آنا ہے زندگی اگر ان سوالوں کے مطابق گزاری ہوگی تو پھر اس کا یعنی ایمانی بصیرت سے. ہم وائوا لیتے ہیں نا، یہ ایم اے کا ہم نے ایک وائوا رکھا ہوا ہے، تو وائوے میں بعض اوقات ہم ایک کوئی دعا پوچھتے ہیں، اس میں دعائیں بھی ہیں یاد کرنے کی. ٹھیک ہے. تو ہم کوئی دعا پوچھتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں نا کہ ایک دعا پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ باہر جا کے بتاتا ہے کہ یہ دعا پوچھ وہ پھر یاد کرتا ہے. اچھا، اگلا کینڈیڈیٹ آئے گا تو وہ یاد کر کے آئے گا. صحیح. اچھا، جب اسی وقت وہ یاد کر کے آتا ہے تو وہ اگلا لفظ پیچھے اور پچھلا لفظ آگے اور یوں الٹ پلٹ کر کے سنا رہا ہوتا ہے. صحیح. اچھا، ان کو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ابھی یاد کی ہے. تو ان کو ہم بتاتے ہیں کہ جس طرح یہ تم نے ابھی یاد کیا نہیں سنا سکے نا، اسی طرح رٹا لگا کے ان سوالوں کا جواب نہیں دیا جا سکتا. اگر کوئی شخص آپ اس سے پوچھ رہے دودھ پینے کی دعا سناؤ، صحیح، وہ اس وقت یاد کرتا ہے، وہ کیسے یاد رہ سکتی ہے؟ صحیح. جس شخص نے ساری زندگی دودھ پیتے ہوئے دعا پڑھی ہے تو اس کو اس سے پوچھیں آپ دعا سناؤ تو وہ تو فوراً سنا دے گا، اس کو مسئلہ ہی نہیں یاد کرنے کا. صحیح. تو یہ اسی طرح سے سوال ہے جس نے ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کی مرضی سے گزارنے کی کوشش کی ہے، اس کے لیے سوالات آسان ہیں. اور رٹے والی تو بات نہیں ہے. بالکل. رہ گئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دکھائی جائے گی. یعنی میں نے عرض کیا 3 نقطہ نظر. ٹھیک. ایک نقطہ نظر تو یہ ہے کہ آپ
خود وہاں تشریف لائیں گے، چونکہ کوئی حدیث، کوئی صحیح حدیث اس بارے میں اشارہ بھی نہیں کرتی آپ آنے کی، اس لیے میرا خیال ہے اس کو تو تسلیم کرنے کی بات نہیں۔ صحیح۔ البتہ یہ سوال ہے کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو وہ یہ سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے کیا جائے گا، جی یہ بھی ممکن ہے، ٹھیک، تصویر دکھا کے کیا جائے گا، یہ حدیث کے اندر اس طرح کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ سوال موجود ہے، لہٰذا اس سوال سے کوئی شخص یہ سمجھ لے کہ آپ کی شبیہ دکھائی جائے گی تو سمجھا جا سکتا ہے، اور یہ سمجھ لے کہ نہیں اس سے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لے کر سوال پوچھا جائے گا، تو یہ بھی ممکن ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے لیے کسی بھی حدیث کے اندر ایسا کوئی تذکرہ ہمیں نہیں ملتا۔